अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। तुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा हदीना वसद्दिदना। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बिका नस्तईन। आज हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 142 से पारा नंबर 2। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू हो रहा है, तो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले तिलावत सुन लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم सयकूलु अनकरीब अब कहेंगे अस्सुफहाउ बेवकूफ़ लोग मिनन्नासी लोगों में से। सुफहा कहते हैं बेवकूफ़ कम अकल। अस्सुफहाउ बेवकूफ़ मिनन्नासी लोगों में से। मा वल्लाहुम किस चीज़ ने फेर दिया उनको, अन किबलतिहिम उनके किबले से, अल्लती वो जो, कानू वो थे, अलैहा जिस पर, यानी कि जिस किबले पर वो थे उससे उन्हें किस चीज़ ने मोड़ा। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, अल मशरिक़ मशरिक़, वल मग़रिबु और मग़रिब, यहदी वो हिदायत देता है, मन यशाउ जिसे वो चाहता है, इला सिरातिन रास्ते की तरफ, मुस्तकीम सीधे, सिराते मुस्तकीम की तरफ वही हिदायत देता है जिसे वो चाहता है। एक दफ़ा बा मुहावरा तर्जमा देखें कि अब ये बेवकूफ़ लोग अनकरीब कहेंगे कि किस चीज़ ने उन्हें यानी मुसलमानों को उनके किबले से रुख फेरने पर आमादा किया जिस पर वो पहले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का है। वो जिसे चाहता है हिदायत का रास्ता देता है और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। अब पहले इस आयत का थोड़ा सा पस मंज़र देख लें कि हमने पिछले 2 रुकू जो पढ़े उनमें मुसलसल तमहीद बांधी गई तहवील किबला के लिए। अब तहवील किबला के टॉपिक को डायरेक्ट 2 रुकुओं में फैला के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़िया किया कि दीन में किस चीज़ की अहमियत है। दीन में अहमियत किबले की या उसकी डायरेक्शन की नहीं है, बल्कि दीन में अहमियत है मरकज़ियत की। समझिएगा इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में तकरार के साथ एक बात को किया और इतने शद्दोमत के साथ इस टॉपिक को बयान किया, और उसके पीछे मेन वजह ये कि ज़हन साफ हो जाएं। अमलन जो आम तौर पर लोगों की तवज्जो होती है वो ज़ाहिरी अमाल की तरफ होती है, हम अमाल की रूह को नहीं समझते। यही तो वजह है कि हमारे यहाँ जो दीन के ज़ाहिर चीज़ें हैं उन पे बहस ज़्यादा होती है। दाढ़ी रखी या नहीं रखी इस पे बहस होगी, या रफ़ुल यदैन किया या नहीं किया, या आमीन ऊंची कही या आहिस्ता कही, या आपने सजदा ऊंचा किया या नीचे किया, इन पे तो बहस होती है। लेकिन नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी इस पे बहस नहीं होती। कितनी पढ़ी और कितनी छोड़ी इस पे बहस नहीं होती। अच्छा, अगर नमाज पढ़ी तो क्या वो वक्त पर पढ़ी इस पे बहस नहीं होती। क्या नमाज जो पढ़ी तो वो वाकई खुशू खुजू के साथ पढ़ी, उसके तर्जमे को मद्देनज़र रखते हुए उसे प्रॉपर तजवीद के साथ पढ़ा गया या नहीं। तो बेसिकली तहवील किबला के मजमून को 2 रुकुओं में अब इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो यहूद की और कुफार की ज़हनियत थी उसे साफ किया जाए। बेसिकली बात हो रही थी यहूद से, और यहूद ने क्या कहा, सयकूलुस्सुफहाउ मिनन्नास। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूद के फ़िक्रे को डायरेक्ट कुरान पाक में ले आए कि अनकरीब इन्होंने कहना है कि ये बेवकूफ़ जो लोग हैं, सुफहा कहते हैं बेवकूफ़ को, ये सफ़ीहा की जमा है, यानी ओछे लोग, कम अकल, जो आप कहते हैं ना कि जिनको कोई सेंस नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्ट उनके अल्फाज कुरान पाक में ला रहे हैं और बता रहे हैं कि काबा
بیت اللہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مرکزیت کا نشان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سمت کوئی خاص موجود نہیں ہے. مقصد یہ کہ مسلمان متحد ہوں، مسلمان ایک جو ہے وہ کعبے کی طرف رخ کر کے اجتماعیت کا اظہار کریں. اس کے پیچھے چاہے وہ رخ بیت المقدس کی طرف کیا گیا اور بعد میں خانہ کعبہ کی طرف کیا گیا تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ رخ کیوں پھیرا گیا. بتانا یہ مقصود کہ اللہ کے حکم پر اطاعت کی گئی اور وہ اللہ کے حکم پر اطاعت کرنا یہ بڑی چیز تھی. ہوا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ میں رہنے والے جو بھی لوگ ایمان لائے، ظاہر ہے جو لوگ مکہ میں رہتے تھے انہیں خانہ کعبہ سے عقیدت تھی. ہم پیچھے پڑ چکے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے. اب خانہ کعبہ سے عقیدت اور محبت ایک فطری تقاضا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے سے شدت کی محبت رہی. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے مکہ سے ہجرت فرمائی تو روتے ہوئے وہاں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیرے رہنے والے یہاں مجھے رہنے نہیں دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے اور کعبہ سے محبت فطری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے آپ جب نماز پڑھتے تو کعبہ کی جو جنوبی دیوار تھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ شمال کی طرف ہوتا، کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ایگزیکٹ سامنے ہوتا اور اسی کی سیدھ میں آگے بیت المقدس آ جاتا. اس طرح استقبال قبلتین کا اہتمام ہو جاتا، یعنی دونوں قبلوں کی طرف رخ ہو جاتا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ظاہر ہے رخ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے. اب یہاں پر چونکہ استقبال قبلتین ممکن نہیں تھا یہ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یروشلم جو ہے وہ مدینہ منورہ کے شمال میں ہے جبکہ مکہ مکرمہ جنوب میں. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو یروشلم کی طرف پیٹھ ہوگی اور اگر یروشلم کی طرف رخ کریں تو کعبہ کی طرف پیٹھ ہوگی. لہٰذا اب اہل ایمان کا امتحان شروع ہو گیا اور امتحان کیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا اپنی پرانی روایات اپنی پرانی محبتیں اور عقیدتیں وہ انہیں زیادہ محبوب ہیں. اور وہ مکہ مکرمہ سے چونکہ آئے تھے لیکن مکہ میں ہم نے پڑھا کہ کتنے سال تربیت کے گزر چکے اور تربیت کے سال گزرنے کے باوجود 17 یا 18 ماہ تک تمام کے تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. یہاں ایک اور بات بھی کلیئر ہوتی جائے کہ قرآن پاک میں کہیں پر یہ نہیں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. ہو سکتا ہے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ایسی وحی ہو، حکم وحی ایسا ہو جو مخفی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کا اپنا اجتہادی امر ہو کہ کیونکہ مکہ سے آنے کے بعد مدینہ میں یہود کی تعداد زیادہ تھی تو ایک دم یہود کی مخالفت تو برداشت نہیں کی جا سکتی تھی. اب چونکہ مدینہ میں یہود مذہبی لیڈر تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوری قبلے کی تبدیلی کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کو گریجولی جو ہے تبدیلی لائی گئی. پہلے وقت کے حساب سے جو پچھلے رسم و رواج تھے ان کے حساب سے ذہن سازی کی گئی. ایک دم آپ دیکھیں نا، ایک دم کسی چیز میں تبدیلی لانا ممکن نہیں ہوتا، آہستہ 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 آہستہ. اسی لیے تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے تو تم جدھر بھی منہ کرو گے تم اللہ ہی کو پاؤ گے. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی رخ کرو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی نظر آئے گا. اب یہود اس بات پر تو خوش تھے کہ ایک دم ان کے ساتھ دشمنی نہیں کی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر ٹکراؤ سے بچ کر اپنے دین کا کام شروع کیا. جب مسلمانوں کو پیر جمانے کا موقع مل گیا اور مسلمان ایک جگہ پر جم گئے. اب دیکھیں یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر کہیں ایک ایسی جگہ پر ہم جاتے ہیں، کسی ایسے پلیٹ فارم پہ ہم جاتے ہیں جہاں ہم نے دین کا کام کرنا ہے تو وہاں گریجولی تبدیلی لائی جائے گی. ایک دم راتوں رات ایسا نہیں ہو سکتا کہ جادو کی چھڑی گھمائی جائے اور سب کے دل نرم ہو جائیں، یا جادو کی چھڑی گھمائی جائے اور راتوں رات سارے کے سارے حاجی اور پرہیزگاری اور نمازی ہو جائیں. نہیں، گریجولی دین سکھایا جاتا ہے، دین کی روح سمجھائی جاتی ہے. میں بار بار آپ لوگوں کو ایک بات کہتی ہوں
کہ کبھی بھی ڈائریکٹ آپ مسلک یا فرقے کی بات نہ کریں، آپ ہر فرقے کے اسکالر کو سنیں، آپ سنیں گے آپ قرآن کو لے کے پڑھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بحث و مباحثے پہ توجہ زیادہ دیتے ہیں، ہم خود قرآن کھول کے نہیں پڑھتے، ہم قرآن کھول کے سامنے رکھ کے مختلف اسکالرز کو نہیں سنتے۔ جب ہم خود کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کچھ بنے گا بھی نہیں۔ ہم جب خود نہیں سیکھیں گے تو ہم کسی کے ساتھ بات کیا کریں گے؟ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ایک تو خود علم سیکھا جائے اور دوسرا فوراً اختلافات پہ نہ آ جایا کریں، لڑائی جھگڑوں پر نہیں آنا، فوراً جو ہے وہ فسادات پہ اور مطلب لڑائی جھگڑے والے کنسیپٹ پہ نہیں جانا۔ نہیں، آپ دین کو صحیح سیکھیں، دین کی روح کو سمجھیں۔ ایک بندہ جب دین کی روح سمجھ جائے گا، پھر یہاں پر بات اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ڈیٹیل میں سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک پوری ذہنیت تھی، پوری ذہنیت کو چینج کیا گیا، پوری ذہنیت کو بدلا گیا اور کلیئر کیا کیا گیا کہ قبلے کی مرکزیت یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایک خاص سمت میں موجود ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ہر عبادت، مسلمانوں کے ہر کام میں تنظیم اور مسلمانوں کا اجماع جو ہے اسے ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے، تمام کے تمام لوگوں کی توجہ کو، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب، جنوب ہو یا شمال، ایک ہی مرکز پہ مقصود رکھنا تھا۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک امامت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے پاس تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خصوصیت بیت المقدس کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس کو بنایا گیا، لیکن جب امامت عظمیٰ کا جو سلسلہ تھا یہ اولاد اسماعیل کے پاس آیا، یعنی کہ امامت جب اولاد اسحاق کے پاس تھی تو بیت المقدس قبلہ رہا، اب جب امامت آ گئی اولاد اسماعیل میں، اب قبلہ جو ہے وہ کعبے کو قرار دیا گیا، اور اس کی وجہ دین ابراہیمی اور نسل اسماعیل کی وہ لازوال قربانیاں تھیں جن کے پیچھے میں بہت ڈیٹیل سے بات کی گئی، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا وہ یہی ہے جو مکہ میں ہے، اور یہ برکت والا ہے اور تمام جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور جہاں مقام ابراہیم ہے اور مقام اسماعیل ہے تو اس وجہ سے بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہم پیچھے ہی بہت ڈیٹیل میں اس پہ بھی بات کر چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ اس میں بظاہر نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہو جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پیارے سے محترم گھر کو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، سورہ المائدہ میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے محترم گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور پھر صرف ذریعہ نہیں بنایا، بیت اللہ کے حج کو استطاعت والوں کے لیے فرض بھی قرار دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے جو شخص بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب جو مسلمانوں کا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا تھا وہ اتباع رسول کے لحاظ سے ایک امتحان تھا مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان اس میں سرخرو ہوئے۔ اب جب یہ حکم آیا کہ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اب یہ مسلمانوں کا تو امتحان تھا ہی تھا، لیکن آپ دیکھیں پہلا امتحان تھا مکہ کے مسلمانوں کے لیے کہ مکہ میں رہنے والے مسلمان جنہیں عقیدت اور محبت تھی کعبہ کے ساتھ، انہیں کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر لو۔ اب جو امتحان ہو رہا ہے یہ امتحان مدینہ والوں کے لیے تھا کہ مدینہ میں جو رہنے والے ہیں ان کی عقیدت اور محبت، چونکہ وہاں یہود کی کثرت تھی تو ان کی عقیدت اور محبت تھی بیت المقدس کے ساتھ۔ اب حکم دیا گیا کہ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اب جو مدینہ کے رہنے والے مسلمان تھے جو یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے تھے، عبداللہ بن سلام کر لیں، علماء یہود میں سے تھے، اسی طرح دوسرے اور لوگ بھی جو جن کے دل میں بہت زیادہ محبت تھی بیت المقدس کی،
اور ان کی عظمت ان کے دلوں میں اندر رچی ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان کے ایمان کا امتحان لیا اور انہیں کہا کہ اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ پھیر لو۔ اور اس امتحان کا ایک بہت بڑا مقصد اور بھی تھا کہ ذہن صاف ہو جائیں اور اطاعت کے لیے ایک بات فکس ہو جائے کہ نبی کی بات ماننی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، چاہے رخ بیت المقدس کی طرف اللہ کہے وہاں کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف کہیں تو رخ بیت المقدس کی طرف کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کعبہ کا دیا، اب رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف موڑا جائے گا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اصل قبلہ تو بیت اللہ تھا اور ہم تو کافی عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اب ان نمازوں کا ہماری کا کیا بنے گا، کیا وہ قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں یا وہ ضائع ہو گئیں؟ تو مطلب اس بات کو لے کر ان کے ذہن میں بہت زیادہ کنفیوژن تھی، تشویش تھی کہ یہ مسئلہ واقعی میں بہت بڑا تھا کہ پتہ نہیں کیا جو ہم نے بیت المقدس کی طرف جتنا عرصہ رخ کر کے اپنا قبلہ اسے بنائے رکھا تو پتہ نہیں ان کا نمازوں کا کیا بنا۔ اب جب تحویل قبلہ کا حکم آیا نا تو جو یہود تھے وہ ایک دم الرٹ ہو گئے، انہیں لگا کہ یہ کوئی نئی ملت بن رہی ہے اور کوئی نئی امت بن رہی ہے جو ہمارے قبلے کے تو بالکل خلاف ہے، لہٰذا وہ مخالفت میں شد و مد میں آگے بڑھ گئے، مخالفت میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ اب آگے جتنا ٹاپک ہم پڑھیں گے آنورڈ سیقول السفہاء سے وہ ان کے ان خیالات کے حوالے سے بات ہوگی اور مسلمانوں کے لیے احکامات ہوں گے، مسلمانوں کے لیے ہدایات ہوں گی کہ اگر یہود یہ بات کہیں تو آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں سے کچھ کہیں گے کہ یہ کتنے لوگ بے وقوف ہیں، کتنے احمق لوگ ہیں، کیوں ہیں؟ ما واللہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، انہیں کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیرا، وہ کیا چیز تھی؟ یعنی 16-17 مہینے تک تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اب اچانک انہیں بیت اللہ کی طرف منہ پھیرنے کا کس نے کہہ دیا؟ اب کس وجہ سے یہ بار بار بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اور یہ اپنے قبلے کو ہی بدل چکے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عصر کی نماز پڑھا رہے تھے جس میں بیت اللہ کا جو ہے وہ حکم دیا گیا بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے نماز عصر پڑھی اور پھر لوگوں کو اپنے خطبے میں اس حکم کے بارے میں بتایا۔ اور اس بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت برا سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہی تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، لہٰذا اب حکم آ گیا اور آپ نے عصر کی نماز اس کی طرف ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے نمازیوں میں سے ایک شخص کسی اور مسجد میں پہنچا، وہاں جماعت رکوع میں تھی، اس نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نماز پڑھ کر ابھی آ رہا ہوں۔ جب ان لوگوں نے سنا تو اسی حالت میں وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو لوگ اگلے قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا، یعنی کہ کنفیوز ہو گئے کہ جو دنیا سے چلے گئے اور انہیں کعبۃ اللہ کی قبلے کا علم نہیں تھا تو ان کے بارے میں کیا ہوگا۔ تو تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، بلکہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب سب اسی کے ہیں، اللہ ہر سمت میں موجود ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ تحویل قبلہ ہے امتحان اطاعت، کہ آپ کی اطاعت کون کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کون کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ تو خانہ کعبہ میں محصور ہے اور نہ ہی بیت المقدس میں، وہ ذات ہے جو الحی القیوم ہے اور وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر اور موجود ہے، اور تحویل قبلہ کسی خاص سمت میں اللہ کے نہ محدود ہونے کی دلیل ہے کہ مرکزیت اور تقدس کا جو منبع ہے وہ حقیقت میں ذات باری تعالیٰ ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تحویل قبلہ کا بھی حکم دیا اور تحویل امامت کا بھی حکم دیا۔ اب یہاں پر چونکہ خالی قبلہ نہیں بدلا گیا، امامت بھی بدلی گئی، یہود سے اور بنی اسرائیل سے امامت لے کر بنو اسماعیل میں دی گئی، اور اسی طرح ان کے قبلے سے بھی پھیر کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا اور ذہنوں کو صاف کیا گیا۔ اگلی انشاءاللہ ہم آیات میں پڑھیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پہ اور مجھ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے۔ بس چیزیں ذہن میں رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے دین میں بنیاد ہے اطاعت، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ وہی حالت ہے، اگر آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تو جیسے ہمارے ہاں اپنے بزرگوں کی روایات کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، ایسے ہی یہود کے لیے اپنے قبلے کو چھوڑنا مشکل تھا، اور ان مسلمانوں کے لیے بھی مشکل تھا جو یہود تھے پہلے، یا علماء یہود تھے اور وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ قدرتی طور پہ ایک عقیدت اور محبت ہوتی ہے، آپ کسی جاتے جاتے کسی بندے کو کہیں کہ آپ یہ کام جو کر رہی ہیں یہ غلط کر رہی ہیں، تو ایک دم جواب آتا ہے، اچھا تو پھر ساری زندگی میری نانی یا دادی غلط کرتی نہیں، اچھا تو میری امی نے جو ساری زندگی کیا کیا وہ غلط کیا، اچھا تو پھر ہمارے خاندان کی تو یہ روایت ہے اور یہ رسم ہے اور یہ رواج ہے۔ تو ہمارا بھی یہی حال، ہمیں بتانا کیا مقصود ہے کہ دین ہماری روایات کو یا ہماری ذہنیت کو نہیں مانتا، دین مانگتا ہے اطاعت، اطاعت ہوگی اللہ کی اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کس درجے تک ہوگی یہ ان آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ گیا تو آپ قبلہ بھی بدل دیں گے، چھوٹے حکم تو بہت پیچھے رہ گئے، کعبہ کی تبدیلی بہت بڑا حکم تھا، اور یہاں پر اطاعت کا پتہ لگا کہ کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی ایسا ہی اطاعت گزار بنائے کہ آپ اور میں جیسے ہی ہمیں حکم الہی پتہ لگے، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگے، آپ اور میں پھر یہ نہ کہیں کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے اور پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ہم پھر یہ نہ کہیں کہ ہاں میں کر تو لوں لیکن کیا کروں، پھر خاندان اور برادری والے جینے نہیں دیتے، اور ہمارے منہ سے یہ بات نہ نکلے کہ ویسے تو میں کروں پر کیا کروں، کل کھایا ہوا ہے آج کھلایا نہیں تو باتیں ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ذات اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا بنائے، ہمیں باعمل مومن بنائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اللہ ہمارے اعمال کو پھر قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔